अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में और मशरक़ वस्ती में 26 अक्टूबर 2024 का दिन, हफ्ते का दिन ख़त्म हो चुका है। और इस दिन के जो वाक़यात हुए और उनकी जो इंटरप्रिटेशन है और जिस तरह से मगरबी ज़राए अबलाग में ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तबसरा हो रहा है, उसे देख के, और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसे देख के मुझे ये गलतफहमी सी हो रही है कि मैं भी एक छोटा सा नजूमी हूँ, छोटा मोटा नजूमी हूँ, और मुझे अपनी एक दुकान खोल लेनी चाहिए नजूम के हवाले से। पर ऐसा नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। ये गलतफहमी मुझे क्यों हो रही है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल सकें, इसकी डिबेट में हिस्सा लें, इसकी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, लेकिन इसके ऊपर कमेंट करें, तबसरा करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आती तो भी उस पर तबसरा करें। एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने अभी जाके इसके फिगर्स चेक किए हैं, इसके ऊपर कोई 5,94,594 का फिगर है। मेरी कोशिश ये है कि ज़रा अगर इसको थोड़ी हिम्मत करें कि हम 31 अक्टूबर तक 6 लाख का फिगर जो है वो इस चैनल पे क्रॉस कर लें। अब चलते हैं उन मामलात की तरफ जिन्हें देख के मुझे ये गलतफहमी हो रही है कि मैं एक छोटा सा नजूमी हूँ। अब अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक मुहावरा है जिसे मैं अक्सर दोहराता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। यानी अब बात शुरू करते हैं अपने घर से और बात शुरू करते हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से। आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा पिछला वीलॉग देखा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जस्टिस याहिया आफरीदी एक फॉस्टियन बार्गेन करके आए हैं, जो जर्मन लिटरेचर की अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर एक इस्तिलाह है जो जर्मन लिटरेचर से आई है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी रूह का सौदा करते हैं मटेरियल गुड्स और बेनिफिट्स के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फॉस्टियन बार्गेन की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए, जिस पे इस स्टेज पे उनका हक नहीं था। ये पोजीशन उनकी मेरिट के ऊपर नहीं है और ये एहसास जुर्म उनके अंदर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी मज़ीद थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि आर्मी के अंदर चूंकि एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल था कि 3-4 सीनियर लोगों के नाम जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाते हैं, तो वहाँ पर अगर इसे कहते हैं जनरल बाजवा को आप आर्मी चीफ बना देते हैं, वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 3 है, ये किसी नंबर 4 को बना देते हैं, तो वहाँ ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जो आर्मी चीफ बनता है वो एहसास जुर्म में शुरू से कम अज़ कम मुब्तला नहीं होता, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के केस में यह है कि तमाम तर रवायात को पामाल करके अजीब किस्म की इरेगुलरिटी की गई उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए, तो ये मामला बड़ा टेढ़ा था। जनरल बाजवा के केस में, उससे पहले बहुत से जनरल्स के केस में ये मामला नहीं था। इसी तरह से अब आ जाएं आप याहिया आफरीदी की तरफ। याहिया आफरीदी ने जो एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है उसे तोड़ा है, एक ऐसा इस्टेब्लिश प्रिंसिपल जिसके ऊपर पाकिस्तान की जुडिशरी, लीगल कम्युनिटी, बार एसोसिएशंस, लिखने लिखाने वाले अखबारों के कॉलम्स, पॉलिटिकल सर्कल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं कि जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो हुकूमत ना करे, बल्कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे हो। और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रगल थी पाकिस्तान की, जिसके नतीजे में जजेस की सीनियरिटी का प्रिंसिपल डिसाइड कर दिया गया था मशहूर अल जहाद ट्रस्ट केस के अंदर। अब जस्टिस आफरीदी के ऊपर बड़ा वजन है। जस्टिस आफरीदी को एहसास है कि मैंने एक सैक्रोसैंक्ट मुकद्दस जो प्रिंसिपल, एक कन्वेंशन था, उसको मैंने पामाल किया है। और ये जो सारी मतलब फॉर्म 47 की हुकूमत है शरीफ जरदारी रजीम की, इसके ज़रिए एक कानून बनाकर इसको कोई कबूलियत और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल जाती। इसलिए मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि जस्टिस आफरीदी को होशियार रहिएगा, ये अब ऑप्टिक्स करेंगे, ये ऑप्टिक्स के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और आपने बेवकूफ़ नहीं बनना है। अब जस्टिस आफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही पहले 24 घंटे के अंदर अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए 2-3 उन्होंने डिसीजंस किए हैं, और 2 डिसीजंस उसमें से बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और यहाँ पर वो ऑप्टिक्स कर रहे हैं, जो मैंने कहा था कि आपने देखना है कि ऑप्टिक्स करेंगे, वो ऑप्टिक्स उन्होंने शुरू कर दिए। तो जस्टिस आफरीदी ने पहला फैसला तो ये किया कि उन्होंने जो जजेस की एपेक्स कमेटी है जो बेंचेस का तयन करती है, उसको उन्होंने रिकन्फिगर किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। और उसमें जहाँ काजी फायज़ ईसा साहब ने, जैसे ही आसिफ अली जरदारी ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का नया ऑर्डिनेंस इशू किया, फौरी तौर पे 4 घंटे के अंदर अंदर काजी फायज़ ईसा साहब ने उसमें मुनीब अख्तर को निकाला, क्योंकि उसकी कन्फिग्रेशन ये थी कि सबसे ऊपर चीफ जस्टिस यानी खुद काजी फायज़ ईसा थे, दूसरे नंबर पे सीनियर प्यूनी जज थे मंसूर अली शाह साहब, तीसरे मेंबर उसके मुनीब अख्तर थे। मसला ये था कि ये बेंचेस बनाते थे काजी फायज़ ईसा साहब एज़ पर हिज ओन प्रिंसिपल एंड लॉजिक ये फैसला कर चुके हुए थे कि ये कमेटी ही बेंचेस बनाएगी। तो बेंचेस उनकी मर्ज़ी के नहीं बन रहे थे, बेंचेस शरीफ जरदारी आसिम रजीम की मर्ज़ी के नहीं बन रहे थे। तो उसमें से उन्होंने निकाला मुनीब अख्तर साहब को निकाला, और उसकी जगह वो लेकर आ गए जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। और यूँ
انہوں نے آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ کیا، انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا، اس ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول کے ہی انہوں نے یہ 26 امینڈمنٹ کروائی. یہ بیک گراؤنڈ دینا جو ہے نا بڑا ضروری ہے. اب انہوں نے اس کمیٹی کو اچھا، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو منصور علی شاہ صاحب نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. ان کو کسی نے نکالا نہیں تھا کمیٹی سے، منیب اختر صاحب کو نکالا تھا. اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس کمیٹی کو ریکنفیگر کیا ہے خود سے، اور اس میں وہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کو لے کر آئے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو وارن کیا تھا، یہ آپٹکس ہیں، ڈونٹ فال فار دس. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر اس سے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بھی نہیں پتہ. لیکن جو دوسری چیز کی ہے جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، کہ انہوں نے ایک فل کورٹ کی میٹنگ بلا لی ہے منڈے کے دن 28 اکتوبر کو. نا دیٹ از سگنیفیکنٹ کہ وہاں پہ فل کورٹ کی میٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے. اصل میں جو چیز کرنی ہے، اب چونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے اندر ایک احساس جرم ہے اور ان کے اندر احساس جرم ہونا چاہیے، میری آپ سب کی، سوشل میڈیا کی، ڈان اخبار کی، ٹریبیون کی، پاکستان کے ٹیلی ویژن اینکرز کی جو ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داری ٹورڈز پاکستان، رسپانسبلٹی ٹورڈز پاکستان اینڈ رسپانسبلٹی ٹورڈز آر سیلز. انگلش کا ایک فریز ہے میرا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی اسٹیٹمنٹ ہے، کوٹ ہے کہ این ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. یہاں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جسٹس آفریدی جو ہے وہ احساس جرم میں مبتلا ہے، چونکہ انہوں نے اسے کہتے ہیں ایک گند کیا ہے، ایک فاسشین بارگین کیا ہے، ہم نے ہر دن ان کو احساس دلانا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے. صحیح فیصلہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری کا جو پریکٹس اور پروسیجر آرڈیننس تھا، جو اس کو چیلنج کیا جائے فل کورٹ کے سامنے، اسے ختم کیا جائے. یہ پہلا ایک چھوٹا سا ون سنگل سٹیپ ہوگا. وہ جو چائنیز اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ a journey of 1,000 miles begins with one single step، تو یہ وہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہوگا جس کو لے کے سپریم کورٹ اپنی آزادی، اٹانومی کے راستے کے اوپر چل سکے گی. سو لیٹس ویٹ کہ کیا ہوتا ہے 28 تاریخ کو جب فل کورٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں اس بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کو کہ 26 تاریخی کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سرینا عیسیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ کی لاؤنج سے ٹرکش ایئر لائن کی فلائٹ لے کے کسی نامعلوم ڈیسٹینیشن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں برطانیہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں اسپین جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے چاہ رہے ہیں. مجھے بڑا شک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب برطانیہ یا یورپ میں اپنے لیے کوئی پوزیشن ڈھونڈنا چاہتے ہوں گے، یا انہوں نے ڈھونڈ لی ہوگی تاکہ ان کو کوئی سکون جو ہے وہاں پہ مل سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری جو ڈاکٹری والی بد دعا ہے کہ اللہ کرے انہیں سکون ہی نہ ملے، انہیں کبھی نیند ہی نہ آئے، وہ اور سرینا عیسیٰ ایک دوسرے کو پروپوفول کے انجیکشنز لگایا کریں مائیکل جیکسن کی طرح. بہرحال آپ دوسرا اس کا انٹرسٹنگ پہلو یہ دیکھیں کہ 48 گھنٹے کے اندر چچا بھتیجا یعنی نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ دونوں ہی پاکستان چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ نواز شریف صاحب کی تو ایک الگ کہانی ہے، اس میں اس وقت نہیں پڑھتا، لیکن میری آپ کی ساری میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ انگریزی زبان کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایک برس سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس رہے ہیں، ان کی پروفائل کو بڑے آبجیکٹیو طریقے سے لکھیں. ان کا جو بھی فیصلہ تھا ایک آدھ کو چھوڑ کے وہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف تھا. بیکاز قاضی صاحب اگر اپنی کوئی پروفائل اب مغرب میں، یورپ میں، برطانیہ میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو ننگا کریں انگریزی زبان کے اندر. 3 چیزیں تو بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں. جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن 2024 کو لوٹنے میں پاکستان کے، یعنی دیکھیں نا سب سے امپورٹنٹ قانون کی نظر میں چیز ہے کہ کیا ایک جج یا جورسٹ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کام کرتا ہے یا اپنے پیچھے کھڑی ہوئی طاقتوں کے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف ایلیٹ کو سرو کیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹرز کو، جرنیلوں کو سرو کیا. جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا فروری 2024 کا الیکشن کا مینڈیٹ چوری کیا اور اس چوری کرنے کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کو انہوں نے انجینئر کیا بیٹ شین کے پاکستان تحریک انصاف سے، اس سے بڑا جرم ایک جورسٹ، ایک قانون دان، ایک جج کے حوالے سے ہو نہیں سکتا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سازش کے بغیر، ان کے گھناؤنے اقدامات کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. یہ پہلی چیز ہے جسے کھل کے ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جتنی پٹیشنز تھیں اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف نہیں دی، بلکہ ریلیف کے راستے میں انہوں نے روڑے اٹکائے. جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ان کو خط لکھا، اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کا رویہ اور جو ریئیکشن تھا وہ بھی ان کے خلاف چارج شیٹ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان سے تھے، انہوں نے بلوچ جو وہاں پہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا، یہ بھی ڈاکومنٹ کرنے کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ملٹری کورٹس، دی ٹرائلز آف دی سویلینز ان دی ملٹری کورٹس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اینٹکس کیے اور جس طرح سے وہاں انہوں نے اس کا راستہ نہیں روکا. یہ چند چیزیں میں بات کر رہا ہوں اس وقت، میں توقع
کو یہ کرتا ہوں کہ جو لکھنے والے ہیں وہ اس کے کم از کم 2 درجن یا 1 درجن سے زیادہ کم از کم بلٹ پوائنٹس نکالیں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے. میں نے تو موٹی موٹی باتیں کی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے خلاف، انسانیت کے خلاف، قانون کے خلاف جو جرائم کیے ہیں، اس شخص کو کہیں بھی کوئی پروسیجرس پوزیشن جو ہے نہیں ملنی چاہیے. تھوڑا سا چلیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل ڈائنامکس کی طرف، جہاں مسلسل ایک توڑ پھوڑ اور ری آرگنائزیشن کا عمل ہم دیکھ رہے ہیں. اور گزشتہ 24 گھنٹے میں زین قریشی صاحب نے اپنی پوزیشن سے ایز ڈپٹی پارلیمانی لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ریزائن کر دیا ہے. زین قریشی جو صاحبزادے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے، وہ ان 6-7 لوگوں میں سے ہیں، بلکہ 6 لوگوں میں ہیں جنہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شو کاز نوٹس ملا ہے کہ اپنی پوزیشن کو یا اپنی ایبسنس یا انکمیونیکاڈو ہونے جو ہے اس کو ایکسپلین کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے نوٹس ملا ہے، میں اپنی صفائی دینی ہے، یہ ضروری ہے کہ میں ریزائن کر دوں. لیکن یہ ایک پروسیس ہے مسلسل ری آرگنائزیشن کا. آپ سن چکے ہوں گے کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی جو بڑے کیپیبل وکیل ہیں، فیصل چودھری، اور جو بہت دیر سے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کی پیروی کر رہے تھے، انہیں عمران خان کی لیگل ٹیم سے الگ کر دیا گیا. پہلے یہ ایگزیکٹو فیصلہ سلمان اکرم برادر صاحب نے کیا، لیکن سلمان اکرم برادر صاحب نے یہ فیصلہ عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد کیا. اور جب عمران خان صاحب سے ملے تو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان سے 2 میٹنگز ہوئیں، 3 لوگوں کی میٹنگ ہوئی. اس میں سلمان اکرم راجہ، فیصل چودھری اور شعیب شاہین تھے. لیکن وہاں پر 3 لوگوں سے ایک میٹنگ تو اکٹھے ہوئی، اور ایک چھوٹی سی میٹنگ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ عمران خان نے الگ کی. اور اس میٹنگ کے بعد سلمان اکرم راجہ نے چند گھنٹوں کے بعد فیصل چودھری کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد ان کو ان کی لیگل پوزیشن سے بھی ہٹا دیا. یہ بھی ایک انٹرنل ری آرگنائزیشن اینڈ ری تھنکنگ کا ایک پورا پروسیس ہے. میں اسپیکولیشن میں نہیں جانا چاہتا کہ فیصل چودھری نے کیا کیا، غلطی انہوں نے کی، اس کے حوالے سے بے تحاشا پاکستان کے میڈیا پہ اسپیکولیشن جو ہے ہو چکی. میں ایک بگر براڈر پکچر کو دیکھ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اور پوری پاکستانی سیاست میں ایک ابھی چیز کی ایکسیپٹیبلٹی مکمل طور پہ نہیں ہو سکی. کہ جب زین قریشی کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر زرکا کو دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بنیادی طور پر جس چیز کا فیصلہ ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کا سروائیول، اس کا مستقبل، اس کی بقا کا تعلق جمہوریت سے ہے. پاکستان نے اگر اس نے بچنا ہے اس ریاست نے، تو صرف اور صرف ایک جینون پولیٹیکل پروسیس اور جمہوریت سے یہ ریاست بچ سکے گی، ورنہ اس ریاست کا جرنیلوں کی ساتھ کوئی اس کا مستقبل نہیں ہے. جب تک یہ پرنسپل ایکسیپٹ نہیں ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل جنرلز کی سپریمیسی میں نہیں ہے بلکہ سویلین اسینڈنسی اور سویلین سپریمیسی میں ہے، معاملہ آگے نہیں چل سکے گا. جب 2-4 دن پہلے کاشف عباسی کے پروگرام کے اندر آپ دیکھتے ہیں فیصل واڈا صاحب کو، اور ان کے ساتھ آپ فواد چودھری کو دیکھتے ہیں، تو فیصل واڈا کروڈ طریقے سے اور فواد چودھری ذرا سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل جرنیلوں کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے جرنیل پاکستان کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو اور میڈیا کو ہانک رہے ہیں، مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا. جب فیصل واڈا بار بار یہ کہتے ہیں کہ کہا تھا، سمجھایا تھا، ٹکر نہ لو وغیرہ، تو وہ بیسکلی یہ چیز کہہ رہے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے پاکستان کی سیاست کو آگے نکلنا ہے. اور ابھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، وہ مسلسل اپنا ایک رول ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یونی پاتھ جو میگزین ہے سینٹ کام کا، سینٹرل کمانڈ کا، اس میں ISPR کی PR کر کے جو پیس لکھوایا گیا ہے، جو کسی پاکستانی نے لکھا ہے، کسی کرنل صاحب نے، اس کی لینگویج سے پتہ چلتا ہے اس میں کیا سیل کیا جا رہا ہے. اس میں سیل کیا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ایکسٹریمزم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑے واریر ہیں، اور بڑی زبردست انہوں نے مؤثر لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے. یہ ظاہر ہے یونی پاتھ میں اگر کسی نے اس کو پڑھا ہوگا، پڑھا ہی نہیں کسی نے ہوگا تو وہ تو بیوقوف بن سکتا ہے. اور پاکستان کے بہت سے اخبارات کے اندر بھی اس کو پھر ری پبلش وغیرہ کیا گیا کہ بڑی جناب سینٹ کام میں تعریف ہو گئی. ISPR کا لکھا ہوا پیس ہے، اگر آپ اس کو ذرا سا بھی پڑھیں. لیکن بنیادی جو چیز ہے کہ جنرل صاحب کو ایویڈنس کیا دی گئی ہے اس پیس میں، وہ یہ دی گئی ہے کہ انہوں نے TTP کے خلاف ایک بہت زبردست قسم کی ملٹری کارروائی کی ہے. پاکستان کے اندر ہر شخص یہ جانتا ہے کہ TTP کے خلاف پاکستان کی فوج کی ساری ایکٹیویٹی یا کارروائی کسی بھی سکسیسفل ڈائریکشن میں نہیں جا پا رہی، کیونکہ یہ 9/11 2004 سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے. 20 سال ہو گئے ہیں. اگر 20 سال سے آپ ایک چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ملٹری حل جو ہے وہ نہیں ہے. وہاں پر حل در حقیقت صرف اور صرف پولیٹیکل ہے. اچھا، اب آرگیومنٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جنرل صاحبان کے جتنے بھی بڑے سوفیسٹیکیٹڈ فیسز کے آپ کو انگریزی زبان کے اندر ڈان ٹریبیون میں کالم لکھنے والے ملیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ TTP کے ساتھ اس لیے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا کہ TTP جو ہے وہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی. بھائی آپ پنڈی اسلام آباد میں کون آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہے؟ مجھے بتا دیں. یہ گزشتہ 3 برس کے جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ راول پنڈی
کے اندر, GHQ کے اندر, یہ شریف زرداری کلین کے اندر کسی بھی طرح سے, یہ ایون بار ایسوسیشنز میں پاکستان کے آئین کی کوئی ایک دھیلے کی بھی رسپیکٹ پائی جاتی ہے. تو یہ آرگومنٹ کہ آپ کی TTP کے ساتھ ایک ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا پولیٹیکل, اور اس لیے آپ نے جنگ ہی کرنی ہے اور ہر سال آپ نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مروا دینا ہے, یہ ایک فلاڈ آرگومنٹ ہے. میں کبھی پھر تفصیل سے اس کے حوالے سے بات کروں گا. اس وقت سینٹرل چیز یہ ہے کہ اگر یہ پوائنٹ ایکسیپٹ کر لیں, جیسے کہ گریگ کسار کے انٹرویو میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ 63 یا 62 امریکن کانگریس مین تو اس نقطے پہ آ چکے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ملٹری اتھارٹیرینزم ہے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, یہ پہلے نہیں تھی. تو یہ چیز اگر پاکستان کے اندر ایکسیپٹ ہو سکے کہ مستقبل جرنیلوں کے ساتھ نہیں ہے, مستقبل سیاست کے ساتھ ہے, جمہوریت کے ساتھ ہے, اسی میں پاکستان کی بقا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ہمارا, یہی اصل میں ریولوشن ہوگا. ذرا ایران اسرائیل اسٹریٹجک ڈائنامک کی طرف, جسے دیکھ کے مجھے ایک بار پھر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں ایک چھوٹا سا نجومی ہوں اور میری نجومی کی جو دکان ہے وہ چل سکتی. ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ, پاکستان کو تو خیر بیچارے نہ 3 میں نہ 13 کہیں شماری نہیں ہوتا کیونکہ ان کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو دنیا کی. لیکن دنیا کے بھی اکثر ذرائع ابلاغ کی ہیڈ لائن کیا رہی ہے گزشتہ چند دنوں سے؟ وائڈر جنگ کا, بہت بڑی جنگ کا, مشرق وسطیٰ میں خطرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. میں نے آپ کو ریپیٹڈلی ویلاگ آفٹر ویلاگ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جہاں ایران تنہا کھڑا ہے پورے عربوں کے ساتھ مغرب کے خلاف اور اس کے پاس بڑی لمیٹیشنز ہیں, اسی طرح سے اسرائیل کے پاس بھی ایران کے ساتھ لڑنے کی کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں. بیکاز گزشتہ 1 برس کے واقعات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اسرائیل جنگ لڑ ہی نہیں سکتا, سسٹین کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ امریکہ 24 گھنٹے اس کے پیچھے ہاتھ رکھ کے نہیں کھڑا, اس کو پیسہ نہیں دے رہا. ایون آئل بھی امریکہ دیتا ہے, آپ اس اندازہ لگائیں کہ آئل بھی امریکہ دیتا ہے, ویپنز امریکہ دیتا ہے, اسٹریٹجک ایڈوائس دیتا ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پرووائڈ کرتا ہے. اور گزشتہ چند ہفتوں میں تو یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کے اتنے برے پریشانی تھی کہ جب ہم ایران پہ حملہ کریں گے تو اگر ایران نے دوبارہ ہمارے اوپر میزائل مارے تو پھر امریکہ نے اپنا لیٹسٹ جو 3rd اینٹی میسل بیٹریز تھیں وہ وہاں بھیجیں, اور خالی بیٹریز نہیں بھیجیں, ان کو آپریٹ کرنے کے لیے اور اسرائیلیوں کو ٹرین کرنے کے لیے 100 اپنے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ بھی ساتھ بھیجے. اس سے کیا پتہ چل رہا تھا؟ اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اسرائیل کا ہوا جو ہے, اسرائیل کی پروجیکشن تو بہت زیادہ کر دی گئی ہے ایز اے ملٹری پاور, لیکن 9000 اسکوائر میل کا یہ جو ٹیریٹری ہے اس کی در حقیقت کسی بھی ملٹری کانفلکٹ کو سسٹین کرنے کی بہت زیادہ ایبلٹی نہیں ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو سارے کہہ رہے تھے وائڈر جنگ وہ تو خیر ہوا میں ہو گئی ساری. ایران کا جو جواب کیا آیا ہے اس پوری چیز کے اوپر, نیو یارک ٹائمز کو ہیڈ لائن دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایران نے بڑا ڈاؤن پلے کیا. ایران کا جواب یہ ہے کہ ہمارے 4 جو شہری ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے اینڈ وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ, یا ہم سیلف ڈیفینس کا رائٹ رکھتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران جو ہے اپنی ریجنل جو ریسپانسبلٹیز ہے انہیں بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ایران اس کی کوئی کاؤنٹر ریٹیلیشن نہیں کرے گا اور کوئی کاؤنٹر ریٹیلیشن اس کی بنتی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ایران نے جو اپنی 2 ریڈ لائنز امریکہ کو کنوے کی تھیں تھرو دی عربس, وہ پوری امریکہ نے ان کو امپلیمنٹ کروایا. اور ریڈ لائنز کیا تھیں کہ ہمارے نیوکلیئر ریسرچ سینٹرز پہ نتانز, اصفہان کے آگے پیچھے, وہاں کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارا اس سے کہتے ہیں آئل انسٹالیشنز ہیں جو ہماری انٹرنل آئل ٹرانسمیشن ہے اور جو ہماری ایکسٹرنل آئل ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیلیز جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ حملہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے گارنٹیز اور ایشورنسز بھی دیں کہ نہ تو ہم نیوکلیئر فیسلٹیز پہ کوئی حملہ کریں گے, نہ ہم آئل انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کریں گے. تو اسرائیل نے جو حملہ کیا وہ ہے کیا؟ ویسے آپ دیکھیں نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں تو وہاں پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز پوری دنیا میں لگ رہی ہیں, اور جس طرح سے عالم بیوقوفی میں پاکستانی اخبارات بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ اسرائیلی طیارے جو ہیں انہوں نے اس حملے میں حصہ لیا. کوئی ایویڈنس نظر نہیں آ رہی اسرائیلی طیاروں کے حملے کی. جو ایویڈنس نظر آ رہی ہے کہ جو ان مینڈ ایریل وہیکلز ہیں جو غالباً ایران کے اندر ہی سے اسرائیلی اڑاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا رقبہ جو ہے وہ 6,30,000 میل ہے. اور میرا خیال ہے وہ کسی نے لکھا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں میں میل اور کلومیٹر میں کنفیوژن کر رہے ہیں, یہ غالباً 1.6 ملین یا 1.5 ملین قسم کے کلومیٹرز وغیرہ جو ہیں یہ خاصے زیادہ اس کے بنتے ہوں گے. بہرحال 6,30,000 کے اس رقبے کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں اسرائیل خود سے چھوٹے چھوٹے ڈرونز بھی مینوفیکچر کرتا ہے اپنے ایرانین ایجنٹس کی مدد سے, اور یہ اسی قسم کے ڈرونز اور کچھ ڈرونز انہوں نے بارڈر فیسلٹی سے اڑائے ہیں. اور 3 جگہوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. ایک تہران کے قریب 2 بلڈنگز پہ حملہ کیا, اور ایک ایران عراق بارڈرز پہ ایلام اور میرا خیال ہے خوزستان جو ہے وہاں انہوں نے حملے کیے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ایران کی جو مسل مینوفیکچرنگ ایبلٹی ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی چیز اتنی جلدی ہو سکتی ہے 2.5 گھنٹوں کے حملے کے اندر. یہ بھی ایک آپٹکس سے, یہ بھی ایک کاسمیٹک قسم کا حملہ تھا.
اب ایک نیا بیلنس آف پاور یہاں پہ اچیو ہو گیا ہے ایک ان ایزی طریقے کا، اور یہ امریکہ کے الیکشنز کی طرف چلے گا اور تک چلے گا کم از کم، اور اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے نا سچویشن کلیئر ہوگی کہ اس کے بعد ان کا فیوچر ریلیشن شپ جو ہے ایران اور اسرائیل کا کیا ہوتا ہے۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ ایران نے یہاں پر ڈپلومیٹکلی بڑا اسٹرانگلی پلے کیا ہے۔ جو قطر کے اندر ایک سمٹ میٹنگ ہوئی تھی تمام مشرق وسطیٰ کے وزرائے خارجہ کی، جہاں پہ ایران کے میرا خیال ہے نئے پریزیڈنٹ جو ہیں مسعود پزشکیاں وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد پھر ایران کے فورن منسٹر نے ٹریول کیا، انہوں نے جا کے کراؤن پرنس سعودی عرب میں جو ہے محمد بن سلمان ان سے ملاقات کی۔ ایران نے عربوں کو یہ باور کروا دیا کہ ہماری 2 ریڈ لائنز ہیں، اور آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہماری ان ریڈ لائنز کو وائولیٹ نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ ہماری ریڈ لائنز کراس کی، بیکاز ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اسرائیل کا ہم ٹیکنالوجیکلی کہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہیں بگاڑ سکتے، ہم سعودی عرب اور یو اے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو سعودی عرب، یو اے، قطر وغیرہ کے ہوش اڑ گئے کہ یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر گرے گا، اور انہوں نے اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور اس چیز کو انشور کرنے میں کہ ایران کی ریڈ لائنز جو ہیں یہاں پہ کراس نہ ہو۔ یہ وہ ڈائنامک ہیں جہاں پر اس وقت سچویشن کھڑی ہے، پھر اس پہ مزید بات ہوتی ہے، ابھی اتنا ہی، تھینک یو۔